बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और वेबसाइट पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 15वीं ट्रांसमिशन जारी है। जिस तरह हर दिन हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिन पे मैं गुफ्तगू कर चुका होता हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट से और आप लोगों के बेहद इसरार पर मुझे दोबारा उस टॉपिक को लाना पड़ता है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे सीख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ट्रांसमिशन देखी जाती है ये दुनिया के बेशतर ममालिकों में देखी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ये पसंद की जाती है। हमारी ट्रांसमिशन में जो हमें लोग ज्वाइन करते हैं उसमें आम लोग भी शामिल हैं, उसमें ख़ास लोग भी शामिल हैं, उसमें आमिलीन भी शामिल हैं और उसमें ख़ास कर बिलखुसूस वो लोग शामिल हैं जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमने टॉपिक रखा है बंदिश की हकीकत, कि बंदिश की क्या हकीकत है, कि बंदिश कौन कौन से तरीक़ों से की जाती है और आमिलीन अपने अमल की बंदिश को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। क्या आमिलीन के अमल को भी बंदिश लगती है और वो कौन सी बंदिश है कि जिससे सबसे पहले आम शख्स मुतासिर होता है। वो कौन सी बंदिश है जो शैतान ख़ुद लगाता है। और हम आज उन तमाम बंदिशों के मुतालिक बात करेंगे कि जिसकी कई इक़साम हैं और वो कौन कौन सी बंदिशें हैं कि जो हमारे अपने मामलात की वजह से जो हमें पता नहीं होता और वो हम पे बंदिश लग जाती है। अगर मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ आम लोगों से करता हूँ तो सबसे पहले आम लोगों पे जो बंदिश लगती है वो शैतान बंदिश लगाता है। शैतान बंदिश कैसे लगाता है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाता है कि झूठे पर अल्लाह की लानत है, कि जब झूठे पर अल्लाह की लानत भेज दी जाए। यहाँ तक कि मुझे एक हदीस याद आती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आपकी एक महफ़िल थी और सहाबा कराम उसमें मौजूद थे। तो सहाबा कराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या जो गुनहगार हैं वो बख्श दिए जाएंगे? आपने फरमाया हाँ, बख्श दिए जाएंगे। सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो ज़ानी है अगर वो तौबा कर लेता है क्या वो बख्श दिया जाएगा? आपने फरमाया हाँ, बख्श दिया जाएगा। तो एक सहाबी रसूल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स झूठा हो तो आपने वहीं उसी वक्त ये कलाम कहे कि झूठों से हमारा क्या ताल्लुक़, हमारा क्या वास्ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी बाकायदा झूठे पर लानत दी है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके ऊपर जो नेमतें होती हैं ना, उस पर एक पर्दा हाइल हो जाता है, उसके बंदिश लग जाती है। और झूठ हमें बोलने पर शैतान हमें वरगलाता है, हमारा नफ्स हमें उकताता है, उकसाता है हमारा नफ्स। तो ये बंदिश होती है जो नेमतों में बंदिश लगा दी जाती है। अच्छा, एक बंदिश वो होती है कि जब कोई शख्स किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है, यानी कि एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता, वो बेनमाजी है। अब जो अल्लाह की रहमत है ना वो उस तक नहीं पहुंचती जब तक वो ताइब नहीं होता, तो ये रहमत की बंदिश होती है। ये वो बंदिशों का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे जो हम इसको इतना समझते नहीं हैं। अब एक शख्स है वो ज़ानी है तो उसके ऊपर रिस्क की बंदिश लगा दी जाती है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अक्सर और बेशतर जो बड़े बड़े अमीर कबीर लोग देखे हैं ना, उनको मैंने जलील और रुस्वा और तबाह और बर्बाद होते हुए देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ना की वजह से।
کیونکہ جب انسان کسی زنا میں مبتلا ہوتا ہے نا، کسی عورت کے ساتھ غیر تعلقات اس کے قائم ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ اس کے رزق پہ بندش لگا دی جاتی ہے۔ اب اس رزق پہ جو بندش لگا دی جاتی ہے، یہ بندش شیطان لگاتا ہے، شیطان اس کے وسائل کو روک دیتا ہے، شیطان اس کے وسائل کو بند کر دیتا ہے۔ ان مردوں کو، ان لوگوں کو میں نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کہ جن لوگوں کو میں نے عورتوں کے پیچھے دیکھا ہے اور زنا کے اس میں نے ملوث دیکھا ہے، ان کو میں نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان لوگوں کو، وہ امیر و کبیر تھے، ان کا ایک نام تھا عالیشان، ان کو میں نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ بندشیں ہیں کہ جس سے ہمارے اوپر سے رحمت، نعمت، یہ تمام چیزیں روک دی جاتی ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم پہ کسی نے بندش لگا دی ہے۔ یہ تو ایک عام لوگوں کی بندش ہے جو روز مرہ میں ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم لوگ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارتے، کہ جسے ہم نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم ذکر و اذکار سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، ہم عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے اوپر، جب ہم عیش و عشرت میں پڑتے ہیں نا، جب ہم اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہیں، تو ہمارا رب قرآن میں کہتا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ وہی شیطان ہے جو سب سے پہلے بندش لگا دیتا ہے۔ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا، تائب نہیں ہوتا، جب وہ توبہ کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، تو اس کے اوپر سے جو شیطان کی طرف سے جو بندش ہوتی ہے، جو شیاطین کی طرف سے بندش ہوتی ہے، وہ اٹھا لی جاتی ہے، وہ بندش کھول دی جاتی ہے۔ یہ وہ بندش ہے جو آپ کے پڑھنے سے دور ہوتی ہے، آپ کو اپنے معاملات کو درست کرنے سے بندش دور ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر جو اکثریت میں اگر اس وقت دیکھا جائے نا، جو لوگ روزی رزق کے معاملے میں جب پریشان ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اپنا تجزیہ کریں، اپنے روز مرہ کی زندگی کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے وقت کو دیکھیں، اپنے لوگوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اور اپنے آپ کو دیکھیں اور تجزیہ کریں کہ کہیں ان سے کوئی ایسا فعل سرزد تو نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے ان کے رزق میں بندش ہو گئی ہے، ان کا رزق روک دیا گیا ہے، یا ان کے جو وسائل تھے وہ ہوتے گئے، بند ہوتے گئے، ختم ہوتے گئے۔ یہ وہ بندش ہوتی ہے جب ہم ذکر الہی شروع کرتے ہیں، ہم نماز کے پابند ہوتے ہیں، ہم بے حیائی سے رکتے ہیں، ہم بری باتوں سے رکتے ہیں، تو یہ بندش ہم کے اوپر سے اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ بندش تو وہ بندش ہے جو ہر عام بندہ اس کے اندر ملوث ہوتا ہے، ہر عام بندے کے اوپر یہ بندش ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس بندش کی جو باقاعدہ طور پر لگائی جاتی ہے۔ اب بندش عموماً جو لگائی جاتی ہے، وہ سب سے پہلے اس کا جو ریزن ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے حسد کی وجہ سے۔ کیوں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم سخاوت کرو تو ایسے کرو کہ تمہارے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور اگر اللہ رب العزت نے تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ تم لوگوں کی بھی مدد کرتے ہو، اور اگر آپ دکھاوے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ بڑی بڑی عالیشان گاڑیاں رکھ لیتے ہیں، آپ عالیشان محل تعمیرات کر لیتے ہیں، تو جب حاسدوں میں حسد پیدا ہوتی ہے، جو آپ کے دشمن بڑھتے ہیں، تو پھر یہی جو نا معاملات آپ کی بندش کا باعث بنتے ہیں۔ پھر وہ جادوگروں کے ذریعے وہ بندش لگائی جاتی ہے۔ اب ہر بندش کی علامتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بندش کے اگر بیسیکلی معنی دیکھے جائیں تو اس کے معنی باندھنے کے ہیں، کہ کسی بھی چیز کو روکنا، اس کو بند کرنا، اس کو باندھ دینا۔ بندش کی اگر میں بات کروں تو بیسیکلی یہ جادو ہی ہے، اور ایک ایسے قسم کا جادو ہے کہ جو انسان کو اور انسان کے آنے والی نسلوں تک کو برباد کر دیتی ہے۔ بندش کئی قسم کی ہوتی ہے، کسی کا ذہن باندھ دیا جاتا ہے، کسی کی بنائی باندھ دی جاتی ہے، کسی کا پیر باندھ دیا جاتا ہے، کسی کا رزق کے لیے بندش لگا دی جاتی ہے، کسی کے عمل کے لیے بندش لگا دی جاتی ہے، عاملین پر بندش لگا دی جاتی ہے، عاملین پہ بھی بندش لگتی ہے، اس کی بھی اقسام ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آج۔
تو یہ تمام بندشیں کئی اقسام موجود ہیں، لیکن اس میں سب سے خطرناک جو بندش ہے جس سے ہم غافل رہتے ہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ یہی بندش ہمارے اوپر جو ہوتی ہے، جو شیطان کی طرف سے مسلط ہوتی ہے، وہ سمجھ لیں کہ اپنے رب کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ان بندشوں کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہم پہ کوئی بندش ہے، اگر ہم پر بندش ہے تو اس کی کیا کیا علامتیں ہیں۔ اچھا، بندش جب کسی کے اوپر لگائی جاتی ہے، اچھا بندش دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ بندش ہوتی ہے جو جادوگر حضرات لگاتے ہیں، جو کسی شرکیہ کلمات کی وجہ سے لگاتے ہیں، شرکیہ کلمات پڑھ کر لگاتے ہیں، یا پھر کسی ایسے حمزات کو جگاتے ہیں، یا کسی ایسے شیاطین کو جگاتے ہیں، یا پھر کسی عیسائیوں کے قبرستان کو جگاتے ہیں، یا مسان کو جگاتے ہیں، یا پھر شیاطین کو جگاتے ہیں۔ جو میتھولوجی کے اندر میں نے تمام شیاطین کا اکثر و بیشتر ذکر کیا ہے، جب وہ ان کو جگاتے ہیں، جب وہ ان کو جگانے پر اس کو مسلط کرتے ہیں تو وہ بندش لگا دی جاتی ہے، بندش لگ جاتی ہے اس کے اوپر۔ بندش ہر ترتیب اور ہر طریقے سے لگائی جاتی ہے۔ یہ بندش جو شیطان کی مدد لے کے کی جاتی ہے، یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس گیا اور وہ کسی کام کی نیت سے نہیں گیا، وہ صرف اس کو چیک کرنے کے لیے گیا، یا اس کو کسی نے خبر دی کہ حضرت یہ فلاں شخص جادو کرتا ہے، تو وہ شخص اس کو صرف دیکھنے کے لیے گیا اور اس کی صحبت میں بیٹھا اور اس نے اس کی تصدیق کری، یا اس سے کوئی اپنا کام بولا، تو اس کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ صرف ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ایسے لوگوں سے معلومات کرنا جو جادوگر ہوتے ہیں، جو شرکیہ کلمات کرتے ہیں، جو نجوم ہوتے ہیں، نجومی جو ہوتے ہیں، جو آپ کو حال بتاتے ہیں، ایسے لوگوں پہ ہمارا دین منع کرتا ہے جانے کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی شیاطینوں سے مدد لیتے ہیں، انہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سزا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے اس جادو کے ذریعے کوئی پیسے دے کر کسی کے اوپر کوئی کام کرایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کفر کا ایک درجہ ہے، کہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس گیا اور اس نے کام کروایا کسی کے لیے، اور کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کو بندش لگوائی اس نے، یا کسی کو جان سے مارنے کے لیے کرایا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ تائب ہو، وہ کلمہ پڑھے دوبارہ سے، کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں کافر ہیں۔ اب وہ کون سی بندش ہے کہ جس کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے؟ ایک بندش تو یہ ہو گئی کہ جس سے ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا، کہ اس کو نقصان پہنچا، اور ایسا نقصان پہنچا کہ اس کی نسلیں برباد ہو گئی۔ اچھا، جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اور اگر اس کے گھر کے اوپر جادو ہوا، اس کے اوپر جادو ہوا، وہ متاثر ہوا، اس کا کاروبار ختم ہوا، اور وہ ایک ایسے حالت پہ آ گیا کہ وہ محتاجی اس میں ہو گیا، اور اگر وہ شخص اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک شہادت کا ایک درجہ ہے۔ اگر کسی کے اوپر جادو ہوا اور وہ جادو ہونے کی وجہ سے مر گیا، تو یہ بھی اس کی شہادت کا ایک درجہ ہے۔ جب وہ مر گیا، یہ اس کے لیے ایک شہادت کا درجہ ہے، اور جس نے جادو کیا وہ جتنا ہی تائب ہو جائے، اس کی توبہ مقبول بارگاہ نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمان دے دیا ہے۔ اس ہی لیے منع کرتے ہیں کہ کسی سے بھی ایسے شخص سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں آپ کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں شک ہو کہ یہ اس بندہ غلط طریقے سے کام کرتا ہے، چاہے اس کا حلیہ جیسا بھی ہو،
چاہے اس نے اپنا حلیہ لبادہ کوئی بھی اوڑا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ایسے شخص کے بعد ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اب وہ کون سی بندش ہے جو ہم لگا سکتے ہیں؟ اب وہ بندشیں وہ ہوتی ہیں جو ہم کسی کی اصلاح کے لیے لگاتے ہیں، یعنی کہ کسی نافرمان اولاد کے لیے ہم لگاتے ہیں کہ وہ باہر نہ جائے، یا کسی نشے کے چکر میں اگر پڑ جاتا ہے، یا بری باتوں بے حیائی سے روکنے کے لیے جو ماں باپ لگاتے ہیں وہ ان کے لیے جائز ہے، یا کسی کے اگر ناجائز تعلقات ہوتے ہیں تو اس کو وہاں سے روکنے کے لیے جو بندش لگائی جاتی ہے وہ جائز ہے۔ مقصد بندش، دیکھیں بندش اگر ہر چیز کا دار و مدار، آپ کے ہر اعمال کا دار و مدار، میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی جو قسمت ہے، آپ کی جو تقدیر ہے، وہ بھی آپ کی نیتوں کی محتاج ہے۔ آپ کی نیت صاف ہو اور آپ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ اب جیسے اس کی مثال ایسے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے معاملات میں وہ اچھے سے بہتر فیصلہ کریں، اور جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ ان اولاد کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا، وہ ان اولادوں کے لیے غلط ہوتا ہے، ان اولادوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، تو والدین کی نیت کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ ان کے لیے کوئی غلط بات ہو یا غلط ایسا معاملہ ہو، کیونکہ یہ نیتوں کا ہی معاملات ہوتے ہیں، اور نیتوں سے ہی انسان کو اس کے معاملات طے ہوتے ہیں آگے۔ تو یہی وہ بندش ہے جو جس کی اقسام ایک عام لوگوں کی بندش ہوتی ہے، اور ایک بندش وہ ہوتی ہے جو ان شیاطینوں کے ذریعے لگائی جاتی ہے۔ یہ ہے بندش کی حقیقت۔ اب میں بات کرتا ہوں ان عاملین حضرات کے لیے کہ جو عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ ریاضت دونوں نے ایک جیسی کی ہوتی ہے، طریقہ کار دونوں کو ایک جیسا تعلیم کیا ہوتا ہے، وہ اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ، اسی لوازمات کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک شخص کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ہونے کے بعد پھر وہ کوئی عمل کرتا ہے، کسی کے کام کرتا ہے، اس کا کام ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، 3 دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کام میں کمی آنے لگتی ہے کہ جب وہ کسی کا کام کرتا ہے تو اس کا کام نہیں ہوتا، تو اس کے اعمال میں بھی بندش لگا دی جاتی ہے۔ اب اس کے اعمال میں جو بندش لگائی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں بات کرتا ہوں ان سپلی گھروں کی، ان عاملین کی جو دنیاوی مقاصد کے لیے علم سیکھتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے اپنے شاگردوں کو تیار کرتے ہیں، ایسے جو استاد ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس شاگرد کو میں تیار کر رہا ہوں، اپنے لیے تیار کر رہا ہوں، دنیاوی مقاصد کے لیے تیار کر رہا ہوں، اور اگر وہ عمل میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو اس کا استاد بھی اس کے عمل پہ بندش لگا سکتا ہے اور اس کو بندش لگا دیتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کا جاری کردہ عمل جو ہوتا ہے نا وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب بندش شیاطین کے ذریعے بھی لگتی ہے۔ اب جن لوگوں کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے اس کا کیا ریزن ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا ان کی توجہ نہیں ہوتی؟ کیا ان کی یکسوئی نہیں ہوتی؟ اب جب ہم کسی کو کوئی عمل تعلیم کرتے ہیں، جب وہ شخص عمل کرتا ہے، اپنے 40 دن مکمل کر لیتا ہے، یا سال بھر مکمل کر لیتا ہے، یا 2 سال یا 3 سال مکمل کر لیتا ہے، پھر جب وہ اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ میں نے اتنی محنت اور ریاضت کی، مجھے کامیابی نہیں ملی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جبکہ آپ نے مجھے جس طرح جیسا مجھے بتایا، میں نے بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے وہ عمل کیا، یہاں تک کہ آپ نے جیسا پرہیز بتایا میں نے ویسے ہی پرہیز کیا، اس کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے یکسوئی کی، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے توجہ کی، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ناکامی کی جو وجہ ہے، اس کی ناکامی کی جو وجہ ہوتی ہے، یا تو اس کے اوپر بندش ہوتی ہے۔ جب تک وہ اپنی بندش نہ توڑے، اپنی بندش کو نہ ختم کرے، اس کا عمل کبھی پورا نہیں ہوتا۔
اب اس کے اوپر کیسے بندش ہوتی ہے؟ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، ہم کسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، ہم کسی ایسی جگہ پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ پہلے سے متاثر ہوتی ہے شیاطین جناتوں سے، یا کسی بھی جنات سے، یا کسی بھی شیاطین سے. جب وہ عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنا عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ارد گرد جو شیاطین، جو جنات ہوتے ہیں نا، وہ اس کا جو دائرہ ہوتا ہے نا، وہ گہرا تنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں. اس وقت کہ جب وہ اپنے اعمال کے اندر مشغول ہوتا ہے، جب ہم کسی قسم کا کوئی اعمال کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، یقیناً ہم اجازت کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے قریب نہیں آتی، لیکن یہ رہتی ہیں. جب ہم اپنا عمل کر لیتے ہیں، جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تک تو یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے، آپ کے قریب نہیں آتے. لیکن جب آپ عمل کر کے اپنے حصار سے باہر آتے ہیں، پھر یہ آپ کو ایسے ہی دنیاوی معاملات میں الجھانے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے عمل سے جو نا غافل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ نے، اگر آپ کا 2 گھنٹے کا عمل تھا نا، آپ نے 2 گھنٹے کا عمل پورا پابندی کے ساتھ کیا، آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ کیا، بالکل اخلاص کے ساتھ کیا، اور بالکل اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ کیا جو آپ کی شیخ نے آپ کو تعلیم کیا تھا، آپ کے استادوں نے آپ کو تعلیم کیا تھا. آپ نے 2 گھنٹے تو آپ نے لگ کے توجہ دی، لیکن جو 22 گھنٹے بچے نا، اس میں آپ اس سے جب غافل ہوئے، وہ آپ کے اوپر حاوی ہو گئے. جب وہ آپ کے اوپر حاوی ہوئے، انہوں نے آپ کے اوپر بندش لگا دی. بندش لگانا، اس اعمال سے غافل ہو جانا، تو ہمیں کامیابی نہیں مل پاتی، ہمیں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے. بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی چلے کے لیے بیٹھا کرو، جب اپنے اعمال کے لیے بیٹھا کرو، تو اپنے اعمال کر کے اس کے بعد جب اٹھا کرو، تو جب تمہیں یاد آ جائے آپ اس کی تکرار کر لیا کرو. کیونکہ ہم جس وقت اپنی پڑھائی پہ، اپنے اعمال پہ جتنا توجہ دیتے ہیں اور جتنا ہم ٹائم دیتے ہیں، اور پھر جو اس کی روحانیت ہوتی ہے نا، پھر وہ ہمارے اندر قائم مقام بھی ہوتی ہے. اور پھر جو وہ شیاطین ہوتے ہیں جو ہمارے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ شیطان آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں دیکھ سکتا، آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا آپ کو، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یہ تو فیصلہ ہو گیا. اب جب فیصلہ ہو گیا تو تمہیں اس سے کیسے بچنا ہے؟ 2 گھنٹے تو تم اس سے بچ گئے، لیکن 22 گھنٹے تم اس سے غافل رہے. جب تم 22 گھنٹے اس سے غافل رہے اپنے اعمال سے، اپنے عمل سے، جب تم نے 22 گھنٹے اس سے غافل رہنے کے بعد، پھر وہی جو نیگیٹیوٹی کے اثرات ہیں، پھر وہی شیاطین جو آپ کو 2 گھنٹے میں نقصان نہیں پہنچا سکے، وہ 22 گھنٹے میں اپنا اثر پورا کر دیں گے. یہ بھی ایک اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے. بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے اعمال کو جو ٹائم دو، اس کے علاوہ بھی جو تم وٹ کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، اس کے اندر مگن رہو، اس کے اندر گم رہو. جب انسان کسی میدان جنگ میں اترتا ہے، تو اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مد مقابل کون ہے، کوئی چھوٹا شیطان ہے، بڑا شیطان ہے، کون ہے. جیسا بھی لشکر ہو، جب وہ میدان جنگ میں اترنا کہتے ہیں کسی عمل کرنا، عمل کو پڑھنا. یعنی کہ جب آپ نے عمل شروع کیا تو آپ میدان جنگ میں اتر گئے. آپ یہ نہیں کسی 2 گھنٹے تک میدان جنگ میں رہیں گے اور اس کے بعد 22 گھنٹے آپ فارغ ہیں. جب تک ہم، دیکھو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اپنے معاملات سے غافل ہوتے ہیں نا، جب ہم اپنے معاملات سے غافل ہوتے ہیں، تو یہی جو میدان جنگ ہوتا ہے نا، یہ آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اور یہی جو فائدہ ہونے والا ہوتا ہے نا آپ کو، یہ آپ کو رک جاتا ہے. پھر اس وقت شیخ تمہاری اصلاح کرتا ہے، تمہارا استاد تمہاری اصلاح کرتا ہے. پھر وہ تمہیں بتاتا ہے، وہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ساتھ ان معاملات کو بھی دن بھر میں بھی اپنے اختیار میں رکھو. اب اگر آپ پڑھتے ہیں، اب اگر مثال کے طور پر آپ سورہ قریش کا عمل کر رہے ہیں، آپ نے سورہ قریش 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے آپ نے سورہ قریش کو دیے، باقی 22 گھنٹے آپ اس سے غافل رہے. آپ ایسے 5 سال میں کامیاب ہوں گے، 10 سال میں کامیاب ہوں گے، 20 سال میں کامیاب ہوں گے، 40 سال میں کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ کوئی عمل 2 گھنٹے کا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو اپنے معمول میں رکھتے ہیں، تو یہی آپ 1 سال میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ 40 دن میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ 1 مہینے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ 1 ہفتے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں.
میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھاتا ہوں. یہ تو وہ ہو گیا جو آپ نے اپنے معمول میں رکھنا ہے. اب جن لوگوں کی بار بار ناکامی کا سامنا ہوتا ہے کہ جو لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اعمال ان کے نہیں کھل رہے ہوتے, نہیں ان کے معاملات ہو رہے ہوتے, ان کے اوپر جو ان شیاطینوں کی بندش لگ جاتی ہے, اپنے ہی اعمال کی بندش لگ جاتی ہے, تو اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ ہم کوئی عمل اگر کر رہے ہیں تو ہم اس میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں, اس میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم؟ اور اگر ہم پر کسی قسم کی کوئی بندش لگ گئی ہے, ہم پر کسی کی شیاطین کی بندش لگ گئی ہے, اچھا بندش کے معاملات میں عاملین زیادہ پریشان ہوتے ہیں بنسبت عام لوگوں کے, کیونکہ عاملین کے اوپر جو بندش ہوتی ہے نا وہ عام لوگوں کی بندش سے ہٹ کر ہوتی ہے. کیونکہ عاملین کے اوپر جو بندش ہوتی ہے وہ اپنی پوری زور اور اپنی پوری قوت کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ جس قوت اور جس زور کے ساتھ بندش ہوگی وہ اتنی ہی سری و تاثیر اور اپنا اثر رکھے گی. اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم ناد علی کا عمل کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں اگر ہم سورہ قریش کا عمل کر رہے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں سورہ یاسین کا عمل کر رہے ہیں, تو عاملین کی بندش ختم کرنے کے لیے اور اس عمل کو جاری کرنے کے لیے میں آپ کو ایک سری و تاثیر عمل بتاتا ہوں. اس عمل کی اجازت مجھے میاں حضور سے ہوئی. میں ایک عمل پہ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اس عمل میں بیٹھے ہوئے تقریباً 6 مہینے گزر گئے تھے. 40 دن کا میاں حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ 40 دن کا یہ عمل کرنا ہے تم نے, اور 40 دن میرے تقریباً 6 مہینے تک چلے گئے تھے. تو میں نے میاں حضور سے کہا, تو میاں حضور نے کہا کہ تم ایک کام کرو, میں تمہیں سورہ مزمل سے ایک طریقہ کار سمجھاتا ہوں, تم سورہ مزمل اس ترتیب اس طریقے سے پڑھو. پھر میاں حضور نے اس سورہ مزمل پڑھنے کا مجھے طریقہ کار سمجھایا, اور اس سورہ مزمل جس ترتیب اور جس طریقے کے ساتھ میں نے پڑھی, جو عمل میں کر رہا تھا وہ عمل میرا جاری ہو گیا, اس عمل میں کامیابی ہو گئی. اب وہ ترتیب و طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ مزمل شریف آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے. اب 360 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے. اب چاہیں آپ اس کو 40 دن میں مکمل کر لیں. اگر سورہ مزمل ہم 40 دن میں پڑھتے ہیں تو 9 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو 40 دن ہوگا. اگر ہم اس کو 30 دن میں پڑھتے ہیں تو ہم 12 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو 30 دن میں مکمل ہو جائے گا. اگر ہم اس کو 20 دن میں کرتے ہیں تو ہم 18 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 دن میں مکمل ہو جائے گا. اگر ہم 10 دن میں یہ عمل مکمل کرتے ہیں تو ہمیں 36 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی پڑے گی تو یہ عمل مکمل ہو جائے گا. اور اگر ہم 3 دن میں یہ عمل کرنا چاہیں تو 120 مرتبہ روزانہ ہم نے 360 بار پڑھا جائے گا سورہ مزمل شریف. لیکن سورہ مزمل شریف اس ترتیب سے نہیں پڑھی جائے گی جیسے عام سورہ مزمل شریف ہے. اس کا جو ترتیب اور جو طریقہ کار ہے نا, وہ اس ترتیب اور اس طریقے سے کار سے پڑھا جائے گا کہ آپ نے 360 کی تعداد مکمل کرنی ہے, چاہے 40 دن میں کر لیں, چاہے 30 دن میں کر لیں, چاہے 20 دن میں کر لیں, چاہے 10 دن میں کر لیں, چاہے 3 دن میں کر لیں. آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے قبرستان میں اور کسی صاحب مزار, جہاں جو بھی صاحب مزار آپ کے قریب ہوں, آپ اس صاحب مزار کے پاس بیٹھ کر یہ عمل کریں گے اور اسی نیت اور اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے. جب آپ سورہ مزمل شروع کریں گے, جب آپ پڑھیں گے کہ یا ایھا المزمل, آپ نے کہنا ہے کہ زملنی باللطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ نے پڑھنا ہوگا. یہ میں آپ کو لکھ کے بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ اگر میری تلفظ کی ادائیگی آپ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ چیز دیکھ لیں اور اس ترتیب اور اس طریقے سے یہ اس کو یاد کر لیں. یہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے, آپ نے پڑھنا اس ترتیب سے ہے کہ یا ایھا المزمل زملنی بلطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, اب جو ہم
کسی صورت کا عمل کر رہے ہیں، کسی آیت کا عمل کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اب ہم کس سے مدد طلب کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم سورہ مزمل اس ترتیب اور اس طریقے سے پڑھیں گے کہ یا ایھا المزمل زملنی باللطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ پھر قم اللیل الا قلیلا تک پڑھیں گے اور پھر اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جب ورتل القرآن ترتیلا پہ آپ پہنچیں گے آپ یہاں پہ رک جائیں گے، یعنی کہ آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنے شروع کری کہ یا ایھا المزمل زملنی باللطفک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد آپ نے کنٹینیو سورہ مزمل کو رکھا اور ورتل القرآن ترتیلا پہ جب آپ پہنچے یعنی کہ چوتھی آیت پہ جب آپ پہنچے آپ نے یہاں پہ سٹاپ کر دینا ہے۔ یہاں پہ سٹاپ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سورہ قریش کا عمل پڑھتا ہے تو وہ طاق تعداد میں سورہ قریش پڑھے، یعنی کہ 3 دفعہ پڑھ لے، 7 دفعہ پڑھ لے، 5 دفعہ پڑھ لے یا 9 دفعہ پڑھ لے۔ اور اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے تو وہ 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص سیفی شریف پڑھتا ہے وہ سیفی شریف پڑھ لے، یا اگر شخص حزب البحر پڑھتا ہے وہ حزب البحر پڑھ لے۔ کوئی سا بھی عمل کرتا ہو، نعت علی کا عمل پڑھ رہا ہو یا کسی بھی آیت کا عمل کر رہا ہو یا سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل پڑھ رہا ہو، وہ اسی آیت میں رک کر پھر طاق عدد میں اگر کوئی بڑی صورت ہے تو 1 دفعہ پڑھ لے، اور اگر چھوٹی صورت ہے تو اس کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لے۔ جب وہ اپنے عمل کو پڑھ لے گا اس کے بعد پھر سورہ مزمل جو نا وہ کنٹینیو وہیں سے شروع کر دے گا۔ ورتل قرآن ترتیلا کے بعد کی جو آیت ہے اس کے بعد اس آیت کو پورا پڑھ لے گا۔ یہ سورہ مزمل آپ کی یہاں پہ پوری مکمل ہو جائے گی، یہ 1 مرتبہ کاؤنٹ ہو گیا۔ اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ جب آپ کا 360 مرتبہ کا جو یہ عمل ہے یہ پورا مکمل ہو جائے گا، آپ کا یہ بھی عمل جاری ہو جائے گا اور سورہ مزمل کی برکت سے سورہ مزمل کا عمل بھی آپ کے اوپر جاری ہو جائے گا۔ آپ سورہ مزمل کے بھی عامل ہو جائیں گے، اور جو عمل آپ کا رکا ہوا تھا یعنی کہ آپ نے اس کے اوپر بڑی محنت اور بڑی ریاضت کی ہے۔ اگر ایک شخص چیل کاف پڑھتا ہے اور چیل کاف اس نے لاکھوں کی تعداد میں پڑھی ہے، وہ جب اس آیت پہ رکے گا سٹاپ ہو کے پھر وہ چیل کاف پڑھ لے اپنی۔ اب یہ ترتیب اور یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ ترتیب اور یہ طریقہ یہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو ہم سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں اور ہم اس خاص طریقے کے ساتھ عمل کو کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ دربار رسالت سے اس کا جاری ہونے کا حکم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو اس میں جس کو پکار رہے ہیں کہ زملنی باللطفک الخفی کہ یا رسول اللہ ہم پر ایسا کرم فرمائیں، آپ کس سے فیض طلب کر رہے ہیں کہ جس سے فیض پوری دنیا میں پھیلا ہے؟ یہ آپ کے عمل کی کامیابی اور دربار رسالت تک رسائی کے لیے بزرگان دین نے باقاعدہ طور پر اس عمل کو پڑھا کرتے تھے، اور میاں حضور باقاعدہ مخصوص اپنے مریدین کو، مخصوص اپنے خلفاؤں کو میاں حضور یہ عمل تعلیم کیا کرتے تھے۔ میاں حضور اس عمل کو اتنا عام نہیں کرتے تھے، وہ خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ مخصوص لوگوں کو دیا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو عبادت اور عیادت کرتے ہوئے جن لوگوں کو 40 دن 60 دن 1 مہینہ 6 مہینہ سال بھر ہو جاتا تھا اس عمل کی تکرار کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہوتی تھی، پھر اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ اگر ہم سورہ مزمل کے ساتھ اپنا عمل کو کریں گے نا تو ہمارا عمل مکمل اور کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے جب دونوں عمل جاری ہوں گے پھر آپ کے آگے کوئی بھی جادوگر ہو، کوئی بھی باطل کی قوت ہو، کوئی بھی شر ہو، وہ آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ کسی بھی قسم کا جادو ہو، کسی بھی قسم کے آسیب ہو، کسی بھی قسم کی شیاطین ہو، اس عامل کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ آگے صرف آپ کے ایک عمل سے، صرف آپ کے ایک عمل سے آپ کے دونوں عمل بھی جاری ہو گئے اور آپ کو مقام حضوری بھی عطا ہو گئی۔ اور اگر کوئی شخص یہ عمل کرنے کے بعد
اپنے معمولات میں روز کا 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ اپنے ورد میں رکھتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر اور اس کے نسلوں کے اوپر یا اس کے ساتھ جو منسلک جو لوگ ہوتے ہیں یا اس کے مریدین ہوتے ہیں یا اس کے شاگرد ہوتے ہیں وہ سب اس کے پناہ میں اس کے تحویل میں آ جاتے ہیں. یہ صرف اس کی برکت ہوتی ہے. بڑے سے بڑا خطرناک جادو، بڑے سے بڑے تمام شیاطین اس سے خوف کھاتے ہیں. اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ وہ جتنے بھی اس روحانی سفر میں لوگ شامل ہیں وہ کم از کم 1 مرتبہ ضرور سورہ مزمل اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ پڑھا کریں. باقی 360 کی تعداد اگر وہ 40 دن میں مکمل کر سکتے ہیں تو 40 دن میں مکمل کر لیں، اگر 30 دن میں مکمل کر سکتے ہیں تو 30 دن میں مکمل کر لیں، اور اگر آپ اس کو 1 سال میں مکمل کرنا چاہیں 360 مرتبہ تو 1 سال میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں. آپ ہر وباؤں سے، بلاؤں سے، ہر قسم کی بندشوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے اس کا عمل بھی جاری ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس صاحب مزار کے پاس بیٹھ کے یہ کیا جاتا ہے تو اس سے ایک ربط قائم ہو جاتا ہے، اس سے ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، اور جب ربط اور نسبت قائم ہوتی ہے تو اس کا فیض تمہارے لیے جاری ہو جاتا ہے. اور جب تمہارا فیض جاری ہو جاتا ہے، جب ایک تمہیں وقت ہو جاتا ہے ایک ریاضت قائم کرتے وقت اور اس ترتیب اور اس طریقے سے سورہ مزمل پڑھتے وقت، تو پھر جو وہ بزرگ ہوتے ہیں جو صاحب مزار ہوتے ہیں پھر باقاعدہ طور پہ ان کی روح آ کے اس کی تعلیم و تربیت مکمل کرتی ہے. اور جن لوگوں کے پیران عظام، جن لوگوں کے شیوخ، جن لوگوں کے شیخ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا شیخ کا فیض ان کو ملے تو وہ اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ان کے مزار پہ بیٹھ کے، ان کی قبر پہ بیٹھ کر اس ترتیب اور اس طریقے سے سورہ مزمل پڑھیں. رب بھی قائم ہوگا، فیض بھی جاری ہوگا، اور روحانیت میں جو آپ کو ترقی اور ایک اعلیٰ مقام آپ کو ملے گا نا وہ قابل دید اور رشک ہوگا. اچھا، بزرگان دین یہ عمل اپنے اعمال کو کھولنے کے لیے بھی اور باقاعدہ روحانیت میں ترقی کے لیے بھی اور اپنے بزرگوں کا فیض حاصل کرنے کے لیے بھی باقاعدہ طور پہ سورہ مزمل شریف پڑھا کرتے تھے. سروری قادری خاندان کے اندر شاہی سواری پڑھی جاتی ہے. اچھا، اس کا بھی طریقہ کار اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں شاہ سوار پڑھنے کا بھی طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہیں اپنے فیض حاصل کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو کھولنے کے لیے، اپنے جس چیز پہ انہوں نے ریاضت کی ہے اس کو کھولنے کے لیے میری طرف سے ان کو اجازت ہے. اور جو خواتین کرنا چاہیں، اب خواتین تو نہیں جا سکتی کسی مدار پر، اب خواتین تو قبرستان نہیں جا سکتی، اب خواتین اگر کرنا چاہیں تو وہ اس کا اہتمام اپنے گھر پہ اپنے کمرے میں کریں، پاک صاف جگہ ہو کر کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے جفت تاریخ کا انتخاب کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہو تو یا تو چاند کی 2 تاریخ ہو، 4 تاریخ ہو، 6 تاریخ ہو، 8 تاریخ ہو، یا آپ کی یہ تاریخیں جفت میں آئیں. آپ نے جفت تاریخ سے یہ عمل شروع کرنا ہے. اور جب آپ نے یہ اپنا عمل کرنا ہے تو اپنا رخ شمال کی جانب رکھنا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں، آپ نے اپنا رخ شمال کی جانب یعنی کہ نارتھ کی طرف رکھنا ہے. آپ نے اپنا رخ نارتھ کی جانب رکھنا ہے، کیونکہ نارتھ کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہاں سے پوزیٹیو ریز نکلتی ہیں، اور بہت کثیر تعداد میں پوزیٹیو ریز نکلتی ہیں جو انسان کے اندر پوزیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو شمال کا حصہ ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے، وہ روضہ رسول کا ہے. لیکن اگر ہم امریکہ، یو ایس اے، لندن، یو کے یا کسی اور ممالک کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر رخ چینج ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے اپنا رخ نارتھ کی جانب رکھنا ہے. اور جب آپ کا یہ عمل ہو جائے آپ نے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی میٹھا لے لینا ہے. آپ نے چاہے مٹھائی لے لیں یا گھر میں کچھ میٹھا بنوا لیں یا کوئی پانی کا گلاس رکھ لیں. اگر آپ کے اتنے صاحب حیثیت نہیں ہیں کہ آپ میٹھا نہیں بنوا سکتے، آپ خالی پانی کا گلاس بھی رکھ سکتے ہیں. جب آپ کے 360 کی تعداد مکمل ہو جائے گی
پھر آپ نے اصال و ثواب کا اہتمام کرنا ہے، پھر آپ نے اپنا سبق پڑھنا ہے. جب سبق آپ کا پورا مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میرے 360 کی تعداد میری سورہ مزمل کی اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے، آپ نے اسی دن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اصال و ثواب کرنا ہے. جو کچھ پڑھا ہے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اور ہمارے سلسلے کے سورہ مزمل کے جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ان کا نام ہے حضرت شاہ مبارک غزنوی. حضرت شاہ مبارک غزنوی، آپ اس سورہ مزمل کے آپ صاحب دعوات بزرگ گزرے. آپ وہ بزرگ ہیں جو نجم الدین قلندر کے والد محترم اور ان کے پیر و مرشد ہیں. تو آپ ان کا نام ضرور لیں، اور اس کے بعد پھر تمام سلاسل کے بزرگوں کو، تمام اولیاء کرام کے ارواحوں کو پہنچا کر پھر آپ اٹھ جائیں. پھر آپ کوئی بھی کام کر کے دیکھ لیں، کسی شخص کے اوپر اگر آصیب ہو، کسی شخص کے اوپر کوئی جنات ہو، کسی شخص کے اوپر کوئی سواری ہو، آپ صرف ایک دفعہ پڑھیں گے وہ اس کے جسم کے اندر وہیں چل جائے گا. اور اگر آپ کسی کے جادو کا اتار کریں گے اس سے تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. پختگی سے پختگی جادوگر، یعنی کہ پرانے سے پرانا جادو جو انسان کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، وہ جادو تک سورہ مزمل سے ختم ہو جاتا ہے. اسی ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ جادو کی کوئی بھی اقسام ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جادو کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہو، جنون اس کی انتہا کو پہنچ گیا ہو، مجنون ہو گیا ہو، وہ آپ سورہ مزمل اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ اس پہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مجنون ٹھیک ہو جائے گا. یہ وہ طریقہ کار ہے جو بزرگان دین باقاعدہ طور پہ سینہ بسینہ لوگوں کو تعلیم کیا کرتے تھے. ترتیب اور طریقہ کار میں سمجھتا ہوں بالکل اچھی طرح اور اچھی طریقے سے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر ہمارے عمل کے اوپر بندش لگ جاتی ہے تو ہمیں بندش کو کس طرح کھولنا ہے، اور اگر ہم نے اپنے اعمال کو جاری کرنا ہے، ہم جو عمل کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کامیابی ملے، ہمیں ترقی ملے، تو اس ترتیب و طریقے کے ساتھ ہی آپ سورہ مزمل شریف پڑھیں. اور جو خواتین کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اس ترتیب و اس طریقے کے ساتھ کر سکتی ہیں. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور آپ کے دربار میں حضوری ہو ان کو نصیب، تو وہ اس ترتیب و اس طریقے کے ساتھ سورہ مزمل پڑھنے شروع کریں. خاندان قادریہ کے اندر سورہ مزمل یہ سمجھ لیں کہ بزرگان دین کی جتنے بھی خاندان قادریہ کے جلیل و قدر بزرگ گزرے، سورہ مزمل ان کی ریڑھ کی ہڈی رہی ہے. یعنی کہ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ چاہے اپنے کسی اور عمل کے ذریعے ولایت کے کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، جب تک اس کو سورہ مزمل نہیں تعلیم کی جاتی قادری خاندان کی اجازت سے، وہ مکمل نہیں ہو سکتا. وہ کہیں نہ کہیں آ کے ٹھہر کر اس پہ حالت قبض جاری ہو جائے گی. اور حالت قبض بھی جو نا ایک خاص قسم کی بندش ہے جو سالکوں کے اوپر لگتی ہے. جو لوگ سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو حالت قبض ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک قسم کی بندش ہوتی ہے. اس بندش اور اس حالت قبض سے نکالنے کے لیے بزرگان دین باقاعدہ طور پہ سورہ مزمل اسی خاص ترتیب و طریقے کے ساتھ اپنے سالک کو جو ہوتا ہے، اپنے خلفاء ہوتے ہیں، اپنے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو تعلیم کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ سالک کا بھی کسی مقام میں ٹھہرنا کفر ہوتا ہے. وہ ایک مقام میں نہیں ٹھہر سکتا، اس نے اپنا سفر جاری رکھنا ہوتا ہے. اور جب وہ کسی ایک مقام پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، کسی منزل میں آ کے رک جاتا ہے، تو اس پہ حالت قبض وارد کر دی جاتی ہے. جب اس پہ حالت قبض وارد کر دی جاتی ہے تو یہ بھی ایک خاص قسم کی بندش ہوتی ہے. یہ حالت قبض کو بھی توڑتی ہے. سورہ مزمل کو بھی آپ سمجھے نہیں ہیں. میاں حضور نے جو سورہ مزمل کی جو تفسیر بیان کی ہے نا، وہ شاید ہی کسی نے سنی ہو، اور جو اس کے اعمال بیان کیے.
میاں حضور نے مجھے خود سورہ مزمل کے 360 طریقے لکھوائے ہیں. اس کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں, اور وقتاً فوقتاً سورہ مزمل کے میں ایک ایک کر کے وہی طریقہ کار میں آپ لوگوں کو عام کرتا ہوں, تعلیمات دیتا ہوں. انہی 360 طریقوں میں سے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو عام کیا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اب 359 طریقے بچتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ سالک کے لیے کتنی اہم اور کتنی ضروری ہوتا ہے یہ. آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے, کیونکہ ہماری جو لائف ٹرانسمیشن ہے وہ میرے ساتھ ساتھ جو اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی ہم نے یہ سیگمنٹ رکھا ہے کہ آپ اس میں اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہم سے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazali.com, اس میں ایک اسپیشلی آپ کے لیے ایک پیج بنایا گیا ہے. آپ اس پیج پہ بھی جا سکتے ہیں اور اس پیج پہ بھی اپنے مسئلہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اگر کسی کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں یا سورہ مزمل کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں, یہ ایک ایسی تشنگی ہے, ایک روحانیت کا علم, یہ ایک ایسی تشنگی ہے کہ یہ کبھی پوری نہیں ہوتی, یہ بڑھتی جاتی ہے. اس کو جتنا دو اور بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے. جی السلام علیکم. جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بولیے. جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے پوچھنا تھا, میری امی کا نام ہے کوثر پروین اور میری والدہ کا نام ہے بلقیس بی. کوثر کوثر پروین پروین, والدہ کا نام اور ان کی والدہ کا نام ہے بلقیس بی. بلقیس بی بی. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھنا تھا, تقریباً 1 سال ہو گیا, وہ دوائیاں وغیرہ کر رہی ہیں لیکن ان کو نا وہ نہیں ہو رہا, مطلب آرام نہیں آ رہا ٹیسٹ وغیرہ کی. ٹھیک ہے, تعلیم رکھتا ہے لیکن کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ یہ طرح کا ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک کام یہ کیجئے کہ تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا چینی لے لیں اور ایک اگربتی کا پیکٹ لے لیں اور آپ نے 1 بوتل پانی لے لینا ہے. آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس, آپ نے سورہ فلق سورہ ناس 40 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کر دینا ہے. نمک آپ اپنے گھر کی کچن میں ملا لیں, چینی آپ اپنے گھر کی کچن میں ملا لیں, اور پانی آپ تمام گھر والوں کو پلائیں, اور اگربتی روزانہ اپنے گھر میں جلائیں. تو اس سے جو ان کے بندش جو مجھ پہ ظاہر ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اس سے ان کو اس سے فرق پڑے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی, بابر عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بابر صاحب. سر کل بھی کال کی تھی, میاں زو سے بھی کورس کیا, آپ سے پوچھ کے بھی کافی یادیں لی, عمل کر بھی رہا. تو اس سلسلے میں سر جی پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے ایک ہانڈی والا عمل سورہ قریش تک تعلیم فرمایا تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سورہ قریش میں لشکر کا حصہ تو ہوں, لیکن میں ورد میں نے 70 دفعہ صرف رکھی ہوئی ہے, 15 دن نفس کی زکوٰۃ دے چکا میں. تو سورہ جو چلکاف ہے اس کی زکوٰۃ کبیر آپ سے اجازت لے کے میں نے کی ہوئی ہے, تو کیا وہ ہانڈی والا عمل جو گھر میں سے شیاطین نکالنے کے لیے ہے, کیا وہ میں چلکاف سے کر سکتا ہوں؟ آپ بالکل کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کل بھی اجازت دی تھی, میں آج بھی آن ایئر آپ کو اجازت دے رہا ہوں. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو خوش اور آباد آمین رکھے سر آمین. جی. سر اچھا آپ دوسرے لوگوں کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں, آپ لوگ اور بھی ویٹنگ پر ہیں. جزاک اللہ. سر میں جی شیخ رحمت اللہ صاحب, آپ نادر علی کا طریقہ کار پوچھ رہے ہیں. اچھا نادر علی کی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. آپ نادر علی 19 20 21 رمضان کو 700 مرتبہ روزانہ 3 دن عمل کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عمل نادر علی کا ہو جائے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, حضرت کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ. حضور میں میاں حضور کا مرید بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. پاک مدینہ شریف سے جی. جی کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی حضور میں نے میاں حضور کے خلیفہ مفتی کے صحیح ذات شریف کا باب کا عمل کیا ہے, چلا کیا ہے مکمل.
ٹھیک ہے. تو حضور میں دوبارہ چلا کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کی دعوت کا طریقہ پوچھنا چاہتا ہوں. میاں حضور سے میری بات نہیں ہو رہی ٹرانسلیشن میں. دیکھیں میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اگر چہل کہف آپ نے سادی 1.25 لاکھ مکمل کر لیے، اس کے بعد باموکل کا آپ نے عمل کر لیا ہے، اس کے بعد پھر صاحب دعوات ہونے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مخصوص کرنا پڑے گا، کیونکہ دعوت دینا وہ بھی چہل کہف کی اتنا آسان ہے نہیں، اور یہ عام لوگوں کے لیے دعوت تو ہرگز نہیں ہوتی. میں اپنے آپ کو مخصوص بھی کر دوں گا سر، جیسے بھی ہوگا میں ایسا کچھ کر دوں گا. بس ٹھیک ہے، آپ پھر مجھ سے پرسنلی رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو چہل کہف کے طریقہ کار اور انشاءاللہ تعالیٰ سمجھاؤں گا. اوکے. اور جب میں انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد میرا لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد جاتے ہیں نا ہم لوگ، فیصل آباد، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ میں کوشش کروں گا کہ جو پشاور والے میرے لوگ ہیں میں ان کو بھی مایوس نہ کروں. میں انشاءاللہ ان کے لیے بھی آؤں گا، تو آپ لوگ مجھ سے ملاقات کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو مزید طریقہ کار بھی سمجھا دوں گا. اور آپ جی السلام علیکم. والدہ کا نام ہے سبیحہ خانم. آپ مجھے دوبارہ نام بتائیے. محمد عامر. محمد عامر. والدہ کا نام سبیحہ خانم. سبیحہ خانم. جی ڈاکٹر صاحب ان کو 6 دن سے کورونا ہوا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں، دن رات ہم روٹی کھا رہے ہیں، سارے سینٹائی ہم لوگ. آپ کی مہربانی ہے، مجھے کچھ بتا دیں ہم کیا کریں، کہاں بھاگیں. اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتے ہیں کوئی میڈیسن یا کوئی. آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ ہماری لاہور. آپ کی لاہور میں رہائش ہے نا. آپ ایک کام یہ کریں کہ سورہ قریش، ٹھیک ہے، سورہ قریش آپ کم سے کم 70 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور ایک نسخہ لکھ لیں جو میاں حضور نے تعلیم کیا تھا کرونا والوں کے لیے، کہ جن کو کرونا ہو چکا ہے یا جن کو کوئی سمٹمز ہوں یا جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس موذی امراض سے محفوظ رہیں. آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے. دار چینی، اور یہ ہر وہ شخص یہ نسخہ استعمال کر سکتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ یہ اس وبا سے محفوظ رہے، یا جو لوگ کرونا کے اندر اس میں آ گئے ہوں، جن کو کرونا پوزیٹیو آ گیا ہو، تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ یہ کریں کہ دار چینی، سونٹ، اچھا سونٹ کہتے ہیں ادرک کو، ہلدی، اچھا ہلدی آپ نے دیسی ہلدی لینا ہے ثابت، ٹھیک ہے. اچھا ایک آتی ہے کست شیری، یہ ایک بوٹی ہے کست شیری، اس کے اندر خوشبو ہوگی. کست شیری، ملیٹھی اور الائچی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ہم وزن لے لینا ہے. آپ ہم وزن لے کے اس کو پیس لیں، اور ½ ٹی اسپون آپ ایک ٹائم لینا شروع کر دیں. اچھا اس کے میاں حضور نے کئی طریقے کار سمجھائیں. یا تو آپ صبح شام آدھا چمچہ لے لیں، اور جو لوگ متاثر ہو گئے ہیں کہ جن کو یہ وبا پازیٹیو آئی ہے، وہ آدھا چمچہ صبح شام استعمال کریں، ان کے اندر سے یہ وبا انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی. اور جب یہ آپ تیار کر لیں گے، آپ اسی پاؤڈر کے اوپر 313 مرتبہ، اگر 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، آپ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ آدھا چمچہ صبح شام استعمال کریں. اچھا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے محفوظ رہیں کرونا کے وبا سے، تو آپ یہ تمام اجزاء لے لیں، اور اس کو پیسنا نہیں ہے. آپ نے ان تمام اجزاء کو لے کے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں. موٹا موٹا کوٹنے کے بعد اس کو رکھ لیں، اور روزانہ آپ نے تقریباً 1 ٹی اسپون آپ نے 2 گلاس پانی میں ڈال دینا ہے، اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ پانی 1 کپ رہ جائے. اس کے بعد آپ نے چھان لینا ہے، اور یہ جڑی بوٹیاں پھینک دینا ہے. جو پانی ہوگا، اگر آپ شوگر پیشنٹ نہیں ہیں تو آپ اس میں چینی ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں شہد ڈال سکتے ہیں. اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں تو آپ نے وہی قہوہ پینا ہے آپ نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے بھی محفوظ رہیں گے. اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس وبا سے محفوظ ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا استعمال کرے، انشاءاللہ اس کو بہتر ہوگا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی
लड़के नहीं हो गए तो कर दीजिए। आप ज़ोर से बोलिए। हजरत मेरी बहन की 8 साल हो गए शादी हुई, अभी तक लड़के नहीं हो रहे, बड़े वाले बहुत परेशान हो गए। मैं कल भी बहुत फोन ट्राई किया आपको, लेकिन आप मेरा फोन उठा नहीं पाए। अच्छा, बहन का नाम बताएं। कायनात बानो, शहनाज। कायनात कायनात KAYNAT, अच्छा, कायनात। कायनात। ठीक है, कायनात की वालदा का नाम। वालिदा का नाम यास्मीन बानो। यास्मीन। अच्छा, इनकी औलाद नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, औलाद पैदा नहीं हो रही। ठीक है, शादी को कितना अरसा हो गया इनकी? 8 साल हो 8 से 9 साल हो गया। इनकी वालदा का नाम इनके शौहर का नाम क्या है? गए। क्या नाम है? ठीक है, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, आप एक काम कर लीजिए, आप इसी नंबर पे आप हमें इनके शौहर का नाम और इनके वालदा का नाम भी आप हमें व्हाट्सअप कर दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं मामलात को देखकर मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। हमारे साथ सबसे मेन प्रॉब्लम लाइव कॉल की, हम जितना चाहते हैं आपके लिए आसानी बनाएं, हम आसानी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत खुशी होती है आपका प्रोग्राम देख के। मैंने एक मसला पूछना था। जी जी, आप पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना 8 माह से तकरीबन ना घर में चोरी हो जाती है, बंद तालों में से चीजें ना गायब हो जाती हैं, सोना और पैसे ज्यादा पड़े होते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? जी मुदस्सिर अली। मुदस्सिर अली। वालदा का नाम? आलिया। आलिया। अच्छा, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? जी ये लाहौर राजगढ़ में ना दाता साहब के पास। अच्छा, माशाल्लाह, दाता साहब की नगरी में आप रहते हैं। अल्लाह। जी जी अलहम्दुलिल्लाह। चलें चलें, अल्लाह तबारक ताला आपको उनके फयूज़ात और दाता साहब की बरकत अता फ़रमाए, और आप हर जुमरात बाकायदा वहाँ जाकर बाकायदा हाज़िरी भी दिया करें, और हमारा भी सलाम पेश कर दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला लाहौर आऊँगा, और जो लाहौर वाले हैं जो इंतज़ार में हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फिर उनसे बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। और अगर मुदस्सिर साहब आपके घर में चोरी हो जाती है, या पैसे गुम हो जाते हैं, या आपको आप रख के भूल जाते हैं, आपको पता नहीं लगता, आपको पता नहीं चलता, तो उस घर को चेक करने के लिए मुझे आपके घर का एड्रेस चाहिए होगा। आप मुझे इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप अपने घर का एड्रेस कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला घर को चेक करके मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल दे दूंगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। मोहसिन बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। मोहसिन जी, क्या पूछना हाँ, चाहेंगे? मैंने आपको मैसेज भी किया था कल, वेबसाइट से पूछना था कि वो मैंने असहाबे कहफ के जो मतलब इस्मा की इजाजत का पूछना था। ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था, और आपकी वेबसाइट पर भी देख लिया कि वो अभी तक ठीक है। शायद अच्छा, नहीं थे। आप मुझे मोहसिन साहब ये बताइए कि आपको असहाबे कहफ के नाम याद हैं? जी जी, मुझे नाम याद है। मम्मी जो उनकी वीडियोस होनी थी, तो मैं काफी टाइम से मैंने पास देखे था, पता ठीक है है, तो मुझे याद है। तो मियाँ हुजूर ने आपको उसका कोई तरीक़ेकार समझाया था? नहीं, वीडियो में समझाया था, लेकिन इजाजत नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से और हमारे सिलसिले की तरफ से मोहसिन साहब आपको असहाबे कहफ की इजाज़त है, आप कर सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। और अगर आपको तरीक़ेकार समझ ना आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके। और चलिए, आप मैं आपको जब कॉल कर दूंगा, बेहतर जी जी रहेगा। बिल्कुल, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। और कुछ कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम देखते हैं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो काफी भाई इधर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी। अच्छा, माशाल्लाह, आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आता है? इसके मुतालिक कोई आप कमेंट्स करना चाहेंगे, कोई फीडबैक देना चाहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा जो है ना वो काफी मालूमात मिलती है। बहुत सारे बहन भाई हैं जिनके मसाइल होते हैं, वो आप तक नहीं पहुंच सकते। इस प्रोग्राम की वजह से उनके साथ शेयर करें तो क्या है कि उनके काफी मसले मसाइल हल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस मालूमात के अलावा और भी आपको कुछ फ़ायदा हुआ इससे, या सिर्फ मालूमात ही जी मिली है आप माशाल्लाह लोगों बहुत। को? नहीं नहीं, बहुत सारा फायदा है। काफी सारी चीजें जो मतलब जमल शरीफ हो गया, यासीन शरीफ और नाते अली शरीफ, काफी सारी चीजें हजरत क्रैश, काफी सारे बहन भाई पढ़ते भी हैं, और काफी उनको जो है ना मामलात में फायदा भी हो रहा है। अच्छा, आप मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं?
जी भाई, मैं काफी टाइम से मियां दूर को भी काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और आपको भी मतलब पहली वीडियो से मैं देख रहा हूँ, तो काफी चुन रहा हूँ, फायदा होगा इससे। सही 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 सही। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, और भी लोगों को टाइम दें। मैं इंशाल्लाह फिर आपसे बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान। वालेकुम अस्सलाम। ये एक हमारे बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, कमेंट्स भी बाकायदा इनके आते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। मुझे पर्सनली इनके कमेंट्स सुनकर पढ़कर बहुत खुशी होती है। इनका नाम है, नाम फ़हाद आइम इन चौहान। अब मुझे नहीं पता आपका कहाँ से ताल्लुक़ है, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने जो आपके दिलों में दी है, मुझे इसमें बहुत खुशी होती है कि जिस अल्फाज की अदायगी आप मियाँ हुजूर के लिए करते हैं या करती हैं, या मेरे लिए करते हैं, और या हमारे सिलसिले के लिए करते हैं, ये काबिल तारीफ़ हैं। आपके जो आप अदायगी करते हैं। और अल्लाह तबारक ताला, आपने अपनी औलाद के लिए भी दुआ के लिए कहा था, अल्लाह तबारक ताला आपकी नस्ल को हमेशा कायम और दायम रखे। अल्लाह तबारक ताला आपके बच्चों की, औलादों की खुशियाँ आपको देखना नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आपकी औलाद को खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं वसीम बोल रहा हूँ लाहौर से। वसीम साहब जी बोलिए। मैंने आपसे परमिशन ली थी उसकी नक्श की 15 के नक्श की, लेकिन वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। मैं दोबारा लेना चाह रहा हूँ, जुम्मे से दोबारा लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। आप नक्श लिखना शुरू करें, और बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। जी जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, सूर्य कुरैश की रियादत करने, सूर्य मुज़म्मिल का अमल कर लें तो सिवा सूर्य की रियादत, तो क्या इजाज़त होगी? जी, मेरी तरफ से आसिफ साहब आपको इजाज़त है कि आप इस तरतीब उस तरीके से सूर्य मुज़म्मिल जब पढ़ते हैं तो सूर्य कुरैश का अमल भी इसमें जारी कर सकते हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जो सूर्य कुरैश के साथ मिला के 15 का उसमें बिस्मिल्लाह लिखनी है सूर्य कुरैश लिखते वक्त, कुरैश से लीलाफी कुरैश से पहले? है नहीं, उसमें अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। जी शुक्रिया डॉक्टर। बस ये पूछना था, दुआ जज़ाकल्लाह। के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आप मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं? जी, इस्लामाबाद से आपके साथ अच्छा शामिल हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। आमीन, शुक्रिया डॉक्टर आमीन साहब। आमीन आमीन। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। जी, काशिफ अली ख़ान साहब, आपको मेरी तरफ से इजाज़त है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं इंडिया से हैदराबाद दक्कन से बात कर रहा हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, मैंने कल भी कॉल किया था आपको कि सूर्य कुरैश की इजाजत की थी, आपने मुझे इजाजत दी। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, मैंने इजाज़त आपको कल भी दे दी थी। जी जी, तो मुझे कंफ्यूजन नहीं थी कि मुझे कितनी मरतबा तेरात में पढ़ना होगा। आप 313 मरतबा की तादाद 40 दिन मुकम्मल कर लें। जब 313 की तादाद 40 दिन मुकम्मल हो जाए, फिर आप मुझसे रब्ता करें इंशाल्लाह। ओके, हज़रत, एक मसला और था हज़रत। आप मुख्तसर बोलिए ताकि और दूसरे लोगों को भी टाइम में दे सकूं। जी जी, माजरत चाहता हूँ हज़रत। मैं कल अपने बहन के लिए जो आप बताए थे कंघी पे पढ़ने का और दुपट्टे पे पढ़ने का, ठीक मेरी है खलीली बहन के साथ भी यही मसला है, क्या उनको भी यही जी, बता दूँ? बिल्कुल आप दे सकते हैं। आप ख़ुद भी तैयार करके दे सकते हैं, और आप उनको भी ये तरीक़ेकार समझा सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। डॉक्टर साहब, ये मैं 313 मरतबा जो सूर्य कुरैश जो पढ़ने का, वो पानी पे अगरबत्ती में दम कर सकता हूँ क्या? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। जी डॉक्टर। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। और माशाल्लाह, जब हमारी ट्रांसमिशन चल रही होती है और जब हम इसका अख्ताम करते हैं, तो मुझे अभी इन्होंने बताया, नवीर ने, कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1500 कमेंट्स इसमें होते हैं। अब 1500 कमेंट्स होने से मतलब ये है कि आपकी मोहब्बतें और आपकी, ये समझ लें कि अक़ीदत है ये आपकी, कि आप लोग इतनी कसीर तादाद में हमें कमेंट्स करते हैं। आप हमें जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बात का नंबर है। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं फायदा नहीं बात कर रही हूँ।
جی فائزہ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا کوئی کامنٹ میں کہ میری ایک جگہ مقبول ہوئی تھی مقبول کرنا. ٹھیک ہے. وہ میرا 2 سال میرا رشتہ رہا. اس کے بعد جو ہے شادی کی ہونے والی تھی, ڈیٹ وغیرہ فکس ہو گیا اور وہ کنسٹرکشن اس لڑکے نے کروانے کی ضرورت تھی اور اس سے بڑے بھائی نے لڑائی وغیرہ کی اور پورا رشتہ ٹوٹ گیا. شادی کا بچے بھی نہیں رہے گا تھوڑی سال. اب آپ کیا چاہتی ہیں یہ بتائیے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ رشتہ دوبارہ جو ہے آپ کو پتا اچھا لڑکے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ جنید اقبال. جنید اقبال. ان کی والدہ کا نام معلوم؟ نرگس گل. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو نام کے عدد نکالنا آتے ہیں؟ عدد جی میری عدد نکالنا نہیں آتا. عدد نکالنا نہیں آتے آپ کو. اچھا آپ ایک کام کیجئے گا کہ ہمارے گروپ میں ہیں اب جس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے واٹس ایپ میسج کر دیجیے گا, میں آپ کو اس کا پورے طریقہ کار سمجھا دوں گا. آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ جنید اقبال کے نام کے عدد اور ان کی والدہ کے نام کے عدد نکال لیں. اب عدد جو بھی آپ کے بنیں گے آپ نے ان دونوں کو جمع کر دینا ہے. جمع کرنے کے بعد اس کو آپ ایک مفرد عدد کے اندر لے کر آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اور آپ نے اتنی ہی بار سورہ قریش روزانہ پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے ان کے نام کے اندر اتنی بار پورے قریش روزانہ کرتے ہیں. جی 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 اتنی مرتبہ ان کے نام کے عدد کے حساب سورہ قریش پڑھنا شروع کریں اور اتنے ہی دن کریں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ واپس لوٹ آئیں گے. اچھا حب کے لیے میں آپ کو ایک دو اعمال اور سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بندش کے, جادو کے اور لوگوں کو بلانے کے اور نافرمان اولاد کے لیے آپ بہت ساری طریقے کار سمجھاتے ہیں, آپ ہمیں حب کے لیے نہیں بتاتے. آپ محبت کے لیے کوئی ہمیں سری و تاثیر کوئی ایک ایسا اعمال بتائیں کہ جو ہم ایک دفعہ کریں اور وہ بالکل اپنے کامیابی کی طرف پہنچے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل دن ہے جمعہ نہیں سوری جمعرات, تو میں انشاءاللہ کل کی ٹرانسمیشن میں حب کے لیے آپ کے لیے ایک عمل تعلیم کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے میں آپ کے سورہ قریش کے جو لشکر ہے نا اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں. ٹھیک اور ہے میرا سوال یہ تھا کہ سورہ مزمل کا اگر عمل پہلے کر لوں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو تو کیا بہتر رہے گا؟ جی بالکل, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. آپ سورہ مزمل شریف کا عمل جو طریقہ کار میں نے آج آپ کو سمجھایا ہے آپ اس کو کر سکتی ہیں 360 کی تعداد, اور 360 کی تعداد مکمل ہونے کے بعد آپ اگر سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ بننا چاہتی ہیں اور اس روحانی سفر کا حصہ بننا چاہتی ہیں آپ, تو 313 مرتبہ آپ اس کو 40 دن مکمل کر لیں انشاءاللہ, تو آپ اس کا لشکر کا حصہ بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور ایک بات اور تھی کہ آپ جب فیصلہ آباد لاسٹ ٹائم آئے تھے تو میں نے آپ رجسٹریشن کروائی تھی, اپوائنٹمنٹ لیا تھا, لیکن مجھے بتایا نہیں گیا لوکیشن کا. کس چیز کا؟ لوکیشن کا نہیں بتایا. اچھا لوکیشن آپ کو نہیں بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ تعالیٰ جب میں جس سٹی میں ہوں گا تو میں اپنی آئی ڈی پر اپنی لوکیشن میں شیئر بھی کر دوں گا, اور جو ہمارا گروپ ہوگا جو ہمارے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں اور جو ہمارے گروپ کے حصے ہیں لوگ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لوکیشن سینڈ کر دیں گے. اور آج کی ٹرانسمیشن ہماری ٹائم سے تھوڑی سی اوور ہو گئی ہے, لیکن آپ کے مسائل اور ان کے حل بھی ہمارے لیے ضروری ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے ٹائم دینا ہے, اور جس میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آسانی کے لیے میں نے ہر طریقے سے آپ لوگوں کے لیے تمام اپنے سوشل نیٹ ورک پر میں اسپیشلی آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں. یہاں تک کہ ہماری اگر ویب سائٹ ہوتی ہے تو ویب سائٹ پہ میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو, اور ٹیلی گرام گروپ ہے, ٹیلی گرام گروپ پہ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے, اور باقاعدہ یہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد جب ہماری ویڈیو یہ شو ہو جاتی ہے تو اس کے نیچے بھی جب کومنٹس ہوتے ہیں تو اس کے بھی باقاعدہ طور پر میں خود جواب دیتا ہوں. اور جو لوگ ہماری ویب سائٹ جن لوگوں نے جوائن کی ہوئی ہے www.drabdulwajidshazli.com اور www.shazliislamiccenter.co.uk, تو آپ اس
ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنے مسائل اور ان سے حل کے لیے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور ان ویب سائٹ میں باقاعدہ طور پر آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے اس میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کا ایک پیج بنایا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ 26 جون سے ہماری نئی کلاسز کا بھی آغاز ہو رہا ہے، کہ جس کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو اپنی پریویس ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ لیول 1 میں ہم کیا سیکھیں گے، لیول 2 میں ہم کیا سیکھیں گے۔ تو آج تو ٹائم بہت زیادہ نکل گیا، لیکن انشاءاللہ کل میں آپ کو ضرور اپنے ویب سائٹ پہ جو ہماری کلاسز ہوں گی اس میں لیول 3 اور لیول 4 کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جو لوگ ہمارے لیول جوائن کر چکے ہیں، جن لوگوں نے پاکستان سے ہمارے لیول جوائن کیے ہیں، جن لوگوں نے ہمیں ایزی پیسہ کے ذریعے اپنے لیول کی فیس ادا کی ہے، جن لوگوں نے جیس کیش کے ذریعے فیس ادا کی ہے، جن لوگوں نے ہمارے بینک اکاؤنٹس کو یوز کیا ہے، وہ کائنڈلی جو میرے جیس کیش اور ایزی پیسے کا جو نمبر ہے اور جو ہمارا آفیشیلی نمبر ہے، آپ اپنی رسید، اپنی سلپ جو اپنے بینک ڈپازٹ آپ نے کیے، آپ وہ ہمیں واٹس اپ کر دیں تاکہ آپ کو کلاس میں انرول کیا جا سکے، تاکہ آپ کی رجسٹریشن ہماری ویب سائٹ پر ہو سکے، اور آپ کو ایک میسیج بھی آپ کو ریسیو ہو سکے۔ آپ کو ای میل کے ذریعے بھی ہم آپ کو میسیج فارورڈ کر دیتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کو ریسیونگ فارورڈ کر دی جاتی ہے، اور ویب سائٹ پہ لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ کو ڈیٹیل سینڈ کر دی جاتی ہے، اور لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہم سے ہمارے لیول کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، چیریٹی کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، اور جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں، جو لوگ ہماری اور ہمارے ساتھ چلنے والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس کا حصہ بنتے ہیں، تو اس میں بھی جو بھی لوگ بھی کرتے ہیں، ہمیں باقاعدہ طور پر اس کی جو سلپ ہوتی ہے ہمیں واٹس اپ کر دیا کریں۔ آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہم یہی کرتے ہیں، اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔